औलाद बुज़दिल कर देती है भाई। चंद सालों के लिए परदेश लोग जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं। गैर मुइना मुद्दत के लिए जनाब इब्राहीम अपने लख्त जिगर को, और बेटा भी आम नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इतने सोने थे कि उन जैसा खूबसूरत कोई नहीं। जनाब हाजरा को और बेटे को थोड़ी सी खजूरें दे के, मिश्कीज़ा पानी का दे के, बैतुल्लाह के पास भी वादिन गैर ज़ी ज़रइन, कुरान कहता है ऐसी वादी जहाँ खेती नहीं होती, बंजर जगह, छोड़ा जनाब इब्राहीम ने। पलटने लगे तो जनाब हाजरा दामन थाम के कहने लगी, बेटे को छोड़ के जा रहे, पुत्र को छोड़ के जा रहे, मुझे छोड़ के जा रहे। हजरत इब्राहीम चुप हैं। मेरी बहनों, अपने शौहरों से सवाल पूछने वालियों, नहीं होते कुछ सवालों के जवाब शौहर के पास। अपने बुजुर्गों से सवाल पूछने वाले बेटों, नहीं कुछ सवालों के जवाब होते। रोज अपने बड़ों को कटहरे में खड़े करने वालों, कुछ सवालों के जवाब न पूछा करो। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनके बारे में ना गुफ्तगू करो। पूछा खातून ने, क्यों छोड़ के जा रहे हो? जनाब इब्राहीम चुप है। फिर पूछा, क्यों छोड़ के जा रहे हो? वो खामोश है, क्योंकि बात ही बड़ी अनोखी है। बेटे को छोड़ आना, बीवी को छोड़ आना ऐसी जगह जहां खेती कोई नहीं, पानी कोई नहीं। फिर हजरत हाजरा खुद ही बोली, फरमाने लगी, आप छोड़ के जा रहे हैं या रब का हुक्म है? तो हजरत खलील कहने लगे, हाजरा अल्लाह का हुक्म है। तो तसल्ली हजरत इब्राहीम ने देनी थी ना कि हाजरा फिक्र न करना, रब का हुक्म है, तो घबराना ना, यहाँ खैर होगी। जब हजरत हाजरा ने सवाल का जवाब लिया, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, अब हजरत हाजरा बोलती हैं और जनाब खलील से अर्ज करती हैं, हमारी फिक्र न करना, इसलिए कि जिस रब ने कहा है ना यहाँ छोड़ जाओ, वो बड़ा करीम है, वो हमें जाया कभी नहीं करेगा। वो कर तो सही ना तू ये भरोसा अपने रब। सीख जनाब इस्माइल की वालदा जनाब हाजरा से, सीख जनाब हाजरा से अल्लाह पे भरोसा करना। अल्लाह कभी हमें जाया। पानी खत्म हो गया थोड़ी देर में मिश्कीज़े का, खजूरें खत्म हो गई। बेटा प्यास से जमीन पर एड़ियां मारता। जनाब हाजरा दौड़ के इधर जाती, सफा पे, फिर दौड़ के मरवा पे, फिर सफा पे, फिर मरवा पे, 7 चक्कर लगाए। फरिश्ते ने आके उस जगह पर मारा जहां जनाब इस्माइल की एड़ियां लगती थी। जमजम जारी हो गया। मालिक हो गया एक दफा जनाब हाजरा का जाना आना। तो करीम ने फरमाया, मेरा कलीम छोड़ आया। मेरी प्यारी बंदी हाजरा उसके कहने पे वहां रुक गई। दुखों के दिन थे, तकलीफों के दिन थे, मेरी रिजा पर वो ठहर गए, सब्र किया। अब देखो ना, कयामत तक मेरा इनाम देखो। हाजरा तो पानी के लिए दौड़ी थी ना, सलामुल्लाह अलैहा, तो वो सामने पानी का कूलर लगा है, ठंडा भी है और सादा भी है। लेकिन मालिक फरमाता है, हाजियो दौड़ो, दौड़ो मरवा पे, दौड़ो सफा पे। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफा मरवा अल्लाह की निशानियां हो गई। तू रब की रिजा पे सब्र करना, और सब्र करके तुझे थोड़ी सी मुशक्कत करनी भी पड़ी ना, तो मालिक का इनाम देख। कयामत तक जो उमरा करना जाएगा, हज करने जाएगा, पानी सामने पड़ा है पर दौड़ना पड़ेगा। दौड़ो मीलैन अख्तरैन, दौड़ो इनके बीच। क्यों? पसंद आ गई है ना जनाब हाजरा की अदा, पसंद भा गई है जनाब हाजरा की अदा। कमाल कर दिया जनाब हाजरा ने। ये इश्क मोहब्बत का सफर होता है, सारा हज का सफर, सारा वारफ्तगी का सफर है, अल्लाह वालों की यादों का सफर। हजरत इब्राहीम जब छोड़ आए ना, तो औलाद औलाद होती है ना, छोड़ आए बेटे को, पर खेती कोई नहीं थी, बगैर पानी के बच्चे को छोड़ आए। हज पे भी जाते हैं लोग तो पड़ोसियों को भी कहते हैं, जरा ध्यान रखिया जे। 100 किस्म की बातें लोग, बच्चे बच्चे होते हैं ना, औलाद औलाद होती। छोड़ तो गए, और फिर हजरत कलीम एक कोने में बैठ गए और कहने लगे, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी औलाद में से कुछ को ना उस वादी में ठहराया जहाँ खेती नहीं होती, सब्ज़ा नहीं होता, फल नहीं, पर इंद बैतिकल मुहर्रम ठहराया मैंने तेरे घर के पास है। ओ बेटो बेटियों, देखो माँ बाप का प्यार कैसा होता है। मैंने ठहराया है वहाँ। मालिक एक दुआ है तेरे खलील की, रब्बना युकीमुस्सलात, ऐ अल्लाह मैं चाहता हूँ ये नमाज कायम करें। पहली बात नमाज की, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे नमाजी हो, सवेरे उठें, तेरे हुजूर सजदा रेज हों, वुज़ू करें, इबादतें करें, रियाजतें करें। अगली बात बड़ी अनोखी है, फरमाया फजअल अफ़इदतम मिनन्नासी तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे। दुनिया मेरे बच्चों से प्यार करे, लोग औलादे इस्माइल से प्यार करें, इनकी तरफ लोगों के दिल फेर दे।
قیادتوں کا ہر دل عزیز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. جسموں پہ حکومت کوئی حکومت نہیں ہوتی. انسان کے جسموں پر وجود پر حکومت کرنا کوئی کمال نہیں. اصل کمال ان کا ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں. دل جھکے چلے جاتے ہیں, طبیعتیں بڑی چلی جاتی ہیں. آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دے تو محبوب کے دروازے کی طرف انسان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. کہا لوگوں کے دل پھیر دے ان کی طرف, لوگ ان سے پیار کرے. ہر سال دنیا قربانی کرتی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حد بندی, یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم کا طریقہ ہے. ہر سال ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم کا, ہر سال ذکر ہوتا ہے حضرت اسماعیل, ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جناب یعقوب کا, جناب یوسف کا. اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو, رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے. بندہ اچھا لگتا ہے, وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو اولاد سے پیار کرے, اس سے پیار ہو جاتا ہے جو بچوں سے پیار کرے. اللہ ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے. پہلے نمازی بنا دے, پھر انہیں ہر دل عزیز بنا دے. اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے. اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما, انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے. اولاد کے لیے دعا مانگا کرو, انہیں اللہ روزی دے وسیع, اولادیں کسی کی محتاج نہ ہوں, بچے کسی کے دست نگر نہ ہو, کسی کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑے, کسی کی طرف بڑھنا نہ پڑے. آگے ارشاد فرماتے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. حضرت ابراہیم نے بات ہی کھول دی, فرمایا اے رب تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے, اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. پھر اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. اس شہر کے لیے بھی دعا مانگی جہاں بچے رہتے, یہاں امن رہے. یہ بھی دعا مانگی کہ یہ نمازی ہو جائے. یہ بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے. یہ بھی دعا مانگی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے. اور پھر کہا تو جانتا ہے ہمارے ظاہر اور باطن کو. پھر ارشاد فرمایا کہ میں اب بیچ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے. بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی, ساری تعریفیں اس کے لیے. پھر ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. کیا ہی مزہ ہے اگر باپ بیٹا ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز, کیا ہی لطف آئے اگر باپ بیٹا کٹھے احرام باندھ کے طواف کریں. کیا مزہ ہی آ جائے اگر کبھی باپ بیٹا بیٹیاں اہل خانہ سارے کٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو. کیا نرالا انداز. مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ربنا وتقبل دعا, یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے, اس دعا کو قبول. ربنا اغفر لی ولی والدی, پچھلی ساری دعائیں اولاد کے لیے. اب کہا ربنا اغفر لی ولی والدی, اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے, ان کی بخشش کر دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور جس دن تو حساب لے اس دن تمام مومنوں کی بخشش فرما دے. اس میں غریبوں کا بھی حق ہے, مسکینوں کا بھی حق ہے, ضرورت مند بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا بھی حق ہے, اور وہ اس کو دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں. یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دے کے ہی بچ جاؤ. پوری کھجور نہیں, کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دینے سے بھی تم دوزخ سے بچ سکتے ہو, ایک حصہ دینے سے. اور دینا کس کو ہے؟ للسائل والمحروم, سوالی کو بھی دے دو جو مانگ رہا ہے, اور جو ضرورت مند تو ہے پر سوال نہیں کر رہا, محروم تو ہے پر مانگ نہیں رہا, اسے بھی دے دو. ویسے آپ کو ایک طبیعت بتاؤں انسانوں کی, اپنی اور آپ کی. ہم اپنی مرضی سے سخاوت کریں تو جتنی مرضی کریں, اور اگر کوئی بہن بھائی مانگ لینا پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. دسو یہ مانگ ہی رہا ہے, اس کی توجہ ہی میرے پیسوں پہ ہو گئی. آپ وہ دریاؤں کی موج ہے نا, اگر آ گئی تو اس کو بھی 50,000, اس کو بھی لاکھ, اس کو بھی 2, اس کو بھی 3. دریا کی موج ہے, دے رہا ہے. اور اگر کسی نے سوال کر لیا, مانگ لیا, ضرورت کا اظہار کر لیا, تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میرا رب کہتا ہے جو ضرورت مند ہے اور مانگ رہا ہے دے دے اسے بھی. حضرت عبداللہ ابن عمر کے نا
کچھ غلام لمبی نمازیں پڑھنے لگتے تھے تو آپ انہیں آزاد کر دیتے تھے. تو آپ کے بیٹے نے کہا ابا دی یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے آپ سے آزادی لیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں. آپ نے فرمایا بیٹا یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں رب کے نام پہ دھوکہ کھانے کو تیار ہوں. اور سانو لوٹ لے سارا ہی، پر دیکھو نا کس کے نام پہ، للسائل والمحروم. او دے دو یار، کوئی مانگے تو، کوئی سوال کرے تو. میں آپ کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بتاتا ہوں، لوگ ان کو کہتے بھی ہیں یار تو نہ نہیں کرتا لارے لانا ہے. کہتے ہیں لوگ کہ فلانا جی انکار نہیں کرتا، تو میں کہتا ہوں تم ابھی تک اس کی فطرت نہیں سمجھے. اس کی طبیعت میں انکار ہے ہی نہیں، کرے کہاں سے. تو اللہ کہتا ہے سائل کو بھی دے دو. اگر تم بدلنا چاہتے ہو، تم اپنی تربیت چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو، تمہارے مالوں میں مقررہ حق ہونا چاہیے، سائل کا بھی اور مانگنے والے کا بھی. اور جو ضرورت مند تو ہے پر مانگتا نہیں، ان کا حق دے دو. ایک ضرورت مند مانگ رہا، ایک ضرورت مند ہے نہیں مانگ رہا، دونوں کو دو. اس سے کیا ہوگا، تمہاری اخلاقی تربیت ہو جائے گی. آگے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کی تصدیق کریں گے ان کے اخلاق بہتر ہو جائیں گے، کردار بہتر ہو جائے گا. جس بندے کو پتا ہونا میں نے کل جواب دینا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جس کو پتا ہونا حساب لینے والا سخت ہے، ایک ایک پائی کا پوچھے گا، وہ بندہ تگڑا ہوتا ہے. جسے پتا ہونا کہ جس کے پاس میں رہتا ہوں وہ بندہ بڑا چاقو چوبند ہے، وہ بندہ سوچ سمجھ کے غلطی کرتا ہے. جسے پتا ہونا کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، وہ حساب کتاب ادھر ادھر نہیں کرتا. تو قیامت آئے گی، حساب وہ رب لے گا جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اور وہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھوں گا. تو میرا مالک اس آیہ مقدسہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے اندر اخلاقی اور روحانی تبدیلیاں آ جائے تو قیامت کے دن کی تصدیق کرو. آگے فرمایا والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، وہ اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں. ان کو بڑا ڈر لگتا ہے. وہ کہتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، وہ ڈرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے انا عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے کی چیز بھی نہیں، ڈرنا بھی چاہیے. اور جو رب سے ڈرتا ہے نا بدل جاتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے وہ واقعی سنور جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی. اور میرا رب کریم اسے اجر بھی دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری آنکھ سے اللہ کے خوف سے اتنا بھی آنسو کا قطرہ نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ بھینس کے تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اس طرح جو اتنا بھی رو لے اللہ کے خوف سے کہ مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل جائے، وہ بندہ دوزخ میں بھی نہیں جائے گا. بندوں سے ڈرتے پھرتے ہیں، برادری سے ڈرتے پھرتے ہیں، قبیلے سے ناراض نہیں ہونا. کچھ لوگ اولاد سے بھی ڈرتے ہیں، سیاستدان ووٹروں سے ڈرتے ہیں، بڑے 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 لوگ بڑے بڑوں سے ڈرتے ہیں. لیکن اگر سنورنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں تو پھر رب سے ڈریں. اور اللہ کہتا ہے تیرے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز بھی نہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اگر تم چاہتے ہو تمہیں بلندی کردار نصیب ہو، تمہارے اندر سے بری عادات اور رذائل نکل جائیں، بدخلقیاں بد اخلاقیاں نکل جائیں، تو پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. فرمایا اگر سوائے اس کے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ یا باندیوں کے پاس جاؤ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو اس پر تمہیں ملامت نہیں. بلکہ حضور نے فرمایا بیوی کے پاس جانے سے تو اللہ صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے، یہ تو نیکی ہے، یہ تو خیر کا کام ہے، تمہیں کوئی ملامت. لیکن فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اگر تم اس کے علاوہ رستہ تلاش کرو، کوئی غلط راہ اختیار کرو، اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی گندا رستہ اختیار کرو، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں. کس کی حد؟ شریعت کی حد.
کس کی قائم کردہ حد؟ اللہ کی قائم کردہ حد. جو اس کے علاوہ رستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اور جو رب کی حدود سے تجاوز کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ لے گا، پھر اس کا حساب ہوگا. پھر اس شخص کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوں گی. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ بلندی کردار اور عظمت کردار حاصل ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. دیکھو تو صحیح یار، کتنے سادے لفظوں میں کتنی بڑی بات میرے کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. فرمایا لمبی گارنٹی نہیں مانگتا، بس دو چیزوں کی گارنٹی دے کے مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو. ایک دو جبڑوں کے درمیان زبان کی گارنٹی دے دو، ایک دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی گارنٹی. یہ دو گارنٹیاں تم مجھے دے دو، رسول رحمت فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. آگے ارشاد فرمایا والذین ہم لی اماناتہم وعہدہم راعون. وہ لوگ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے. ہمارے پاس نا بڑی امانتیں ہیں. ہمارا یہ جسم بھی امانت ہے، ہوش و حواس بھی امانت، عقل بھی امانت ہے، ہماری زندگی بھی ہمارے رب کی امانت. اس نے نا ان امانتوں کے بارے میں پوچھنا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں سوال کرنا ہے. ہمیں قیامت کے دن ان امانتوں کے بارے میں رب کے حضور جواب دینا ہے. سنو نا بھائیو، اولاد بھی امانت ہے، سرمایہ بھی امانت ہے. یہ جو منصب ہمیں ملے ہوتے ہیں یہ منصب بھی امانت ہے. کوئی کسی عہدے پہ ہے تو وہ عہدہ بھی امانت ہے، مصلی بھی امانت ہے، ممبر بھی امانت ہے. کسی کی پیشوائی کرنا، استاد بننا، مقتدا بننا، یہ عہدہ بھی امانت. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدوں کا پابند نہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستو، اپنے اندر امانت داری پیدا کی جائے، وعدوں کی پاسداری پیدا کی جائے. ایک تو یہ امانتیں، ایک ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے وعدے ہیں، ہم نے وہ پورے کرنے. استادوں سے وعدے، بزرگوں سے وعدے، نکاح کیا تو ایک وعدہ، پھر ہم اگر کسی منصب پر فائز ہیں تو وہ وعدہ. ایک وعدہ وہ بھی کیا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مالک تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے. پھر ہمیں کسی اور سے ڈرنا بھی نہیں، کسی اور شخص کے حکم بھی نہیں ماننا اس طرح کہ وہ اللہ کے مقابلے میں حکم دے رہا ہو. پھر ہمیں کوئی اور رستہ اختیار بھی نہیں کرنا. پھر رنگ یہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، صرف میں نے اپنے رب کو کیا. اور یہ بھی ہمارا وعدہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ہم نے وعدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہی کو نبی مانتے ہیں، آپ ہی کو رسول مانتے ہیں. گویا آپ کے لائے ہوئے دین پر ہی عمل کریں گے، آپ ہی کے بتائے ہوئے اسوہ نور کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کے دیے ہوئے ہی اسوہ حسنہ پر چلیں گے. تو سنگیو، اس وعدے کا خیال کرو، اس کا پاس کرو، قیامت میں سوال ہوگا. اللہ رسول سے بھی ہم نے وعدے کیے، ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا. اور پھر آگے ارشاد فرمایا والذین ہم بشہاداتہم، فرمایا وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائمون، قائم رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم جسے نیک کہتے ہو اللہ کے حضور بھی اسے نیک لکھا جاتا ہے. میرے بھائی، بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری گواہیاں ہوتی ہیں، ڈٹتے ہی نہیں، خیال ہی نہیں کرتے، کھڑے ہی نہیں ہونا آتا. ذرا تیز ہوا کیا چلی اسی وقت مرجھا گئے. ذرا کہیں کھڑے ہو، وہ ہمارے ہاں ایک بات چلتی ہے دیہاتوں میں کہ بھائی وہ میری لڑائی نہیں، ہمارے پاس گواہی ہوتی ہے کہ اس بندے پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ بندہ مظلوم ہے اور اس پر زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم وہ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچے. حالانکہ پڑوسیوں کی آگ کبھی کبھی اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ سکتی، اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے. فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ اپنی
نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں پر توجہ کرتے ہیں، نمازوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، فرمایا یہ جنت میں اکرام کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ جو اسلام نے ہمیں ماحول دیا ہے نا اپنے آپ کو بدل لینے کا، اپنے اندر اخلاقی تبدیلی پیدا کرنے کا، آپ نا معمولی نہ سمجھیں کہ لالچی ہونا کوئی معمولی بات ہے۔ جب بندہ لالچی ہوتا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ حلال کی، نہ حرام کی، نہ کسی کے بچوں کے مال کی، نہ غبن کی، یہاں تک کہ لوگ اپنے ملک اور وطن کے غدار ہو کر بھی مال کماتے ہیں۔ جب انسان لالچی ہو جاتا ہے پھر اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اسے زہر بیچ کر بھی معاذ اللہ مال کمانا پڑے، تیزاب بیچ کر بھی کمانا پڑے، زندگیوں سے کھیلنا پڑے، معاذ اللہ لوگ کھیلتے ہیں۔ لالچ نہیں، لالچ بڑا نقصان کرتا ہے، لالچ رسوا کر دیتا، لالچ بہت بڑی تکلیف ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر یہ جو جزوہ ہے، ذرا سی مصیبت آئی نہیں اور ہاتھ پیر پھولے نہیں، مصیبت تو آئے کہ آپ مصیبت سے بچ کے جا ہی نہیں سکتے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ مشقتوں سے نکل سکتا ہے کوئی؟ نکل ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے ہوئے ہیں نا، آپ کو بندے نظر آتے ہیں نا، بہت بڑا آدمی ہے، بہت مشہور آدمی ہے، بہت وسیع حلقہ احباب والا آدمی ہے، دنیا میں آپ کو جتنے بڑے نظر آتے ہیں نا، یہ بڑی بڑی مشکلوں سے نکل کے بڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی مشقتوں کا سامنا کر کے بڑے ہوئے ہیں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں یاری تیری سونے پر ازمائشاں تیریاں آگ، یاری تیری پر آزمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال لگاں دے لگ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بڑے بھی بننا چاہیں اور کوئی مصیبت بھی نہ آئے، مرضی کا سونا مرضی کا جاگنا، ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ آپ نے اگر بڑے بننا ہے تو مشقتوں سے ہو کر، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ مشکل جب بھی آئے سمجھ لیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت بڑی آسانی دینے والا ہے۔